हॉस्पिटल का कॉरिडोर खाली और वीरान पड़ा था। हर तरफ मौत का सन्नाटा सा छाया हुआ था। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खोलकर वो बाहर निकले। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। उन्होंने अपना एक हाथ सहारे के लिए दीवार पर रखा, लेकिन खुद को संभाल ना पाए और वहीं दीवार से लगते नीचे बैठ गए। घुटनों में सर रखे वो फूट फूट कर रो रहे थे। कॉरिडोर के सिरे पर खड़ी नर्स, जो किसी काम से उस तरफ आई थी, उन्हें यूं जमीन पर बैठते रोते हुए देखकर घबरा गई और फौरन से भागती हुई उनके पास आई। सर सर, क्या हुआ है, बताएं ना। डॉक्टर, आप ठीक तो हैं ना? वो उन्हें मुसलसल पुकार रही थी, लेकिन उनका दिमाग तो किसी और ही दुनिया में था। वो आसपास की चीजों को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे। उनके दिमाग से सिर्फ वो रात चिपक कर रह गई थी। जो कुछ अभी उन्होंने देखा था, वो अगर हकीकत थी तो बहुत ही भयानक और तकलीफ देह हकीकत थी। वो इस हकीकत से मुंह मोड़ना चाहते थे, लेकिन चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहे थे। नर्स ने उनकी हालत खराब देखी तो फौरन से जाकर रिसेप्शन पर खड़े वार्ड बॉय को बुलाया। सबने मिलकर उन्हें उठाया और उनके रूम में जाकर बिठा दिया। उनकी हालत अब थोड़ी बेहतर नजर आ रही थी। डॉक्टर ने उन्हें सुकून का इंजेक्शन दिया। आज से पहले तो उनकी ऐसी हालत किसी ने नहीं देखी थी। कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर यूं अचानक से उन्हें क्या हो गया था। वो तो बहुत ही मजबूत आसाब के मालिक थे, तो आखिर किस चीज ने उन्हें इतना तोड़ा कि वो यूं बच्चों की तरह फूट फूट कर रो दिए और अपने हवासी खो बैठे। डॉक्टर हैदर ने नर्स को बुलाया और कहा, आखिर डॉक्टर को क्या हुआ था। नर्स ने उन्हें बता दिया कि इमरजेंसी में 2 मरीज आए थे। बच्चे की सर्जरी करने के बाद डॉक्टर की हालत बहुत ही खराब हो गई। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। आप बात करें, शायद आपको कुछ बता दें। ये कहकर वो वहां से चली गई। डॉक्टर हैदर डॉक्टर शाहजीन के बहुत ही करीबी दोस्त और उनके कजन थे। दोनों एक ही हॉस्पिटल में सर्जन के तौर पर काम कर रहे थे। ये हॉस्पिटल भी शाहजैन के पापा ने बनवाया था। दोनों बाहर मुल्क से स्पेशलाइजेशन करके आए थे, लेकिन अपने मुल्क में ही रहकर काम करने का फैसला किया था। दोनों के बीच बहुत ही अच्छी बनती थी। शाहजैन अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था और हैदर की एक ही बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी। हैदर शाहजैन के कमरे में आया तो देखा कि वो सर कुर्सी की पुश्त पर टिकाए गहरे गहरे सांस ले रहे थे। उनकी आंखें बंद थीं। हैदर उनके करीब आकर खड़ा हो गया और फिर धीरे से उनका कांधा हिला दिया। शाहजैन ने दौड़कर फौरन से आंखें खोली और जब अपने सामने हैदर को खड़ा देखा तो गहरा सांस लेकर वापस अपनी जगह पर बैठ गया। हैदर उसका ये रवैया समझ नहीं पा रहा था। शाहजैन तो एक जाना माना सर्जन था। आखिर उसके इस तरह के रवैये के पीछे क्या वजह हो सकती है। पहले उसने सोचा कि वो शाहजैन से पूछे, लेकिन फिर कुछ सोचकर खामोश हो गया। वो उस वक्त उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। अगर वो बेहतर समझेगा तो खुद ही बता देगा। दूसरी तरफ शाहजैन के दिमाग में उस वक्त सिर्फ एक ही इंसान की परछाई थी। उसी का चेहरा उसके दिमाग पर चिपक सा गया था। वो चाहकर भी उसका ख्याल अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। वो 2 लोग जो अभी कुछ देर पहले उसके अस्पताल में इमरजेंसी में लाए गए थे, उन दोनों की सांसों से उसकी सांसें जुड़ी थीं और इस हकीकत से वो कुछ देर पहले ही वाकिफ हुआ था। उसने हैदर से कहा, तुम पेशेंट्स का खास ध्यान रखना, मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। ये कहकर वो लाइट ऑफ करके एक तरफ लेट गया। हैदर उससे बिना कुछ कहे वहां से उठकर चला आया। नर्स को उसने हिदायत कर दी थी कि शाहजैन को कोई भी ना उठाए और ना ही उसे डिस्टर्ब किया जाए। उस वक्त हैदर के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था कि वो 2 पेशेंट आखिर कौन थे जिनके लिए डॉक्टर शाहजैन इतना पागल हो रहे थे। वो नर्स के पास आया और उससे उन दोनों पेशेंट्स की इंफॉर्मेशन लेना चाहिए, लेकिन नर्स को भी उन दोनों का नाम वगैरह कुछ पता नहीं था। उनके साथ कोई और नहीं आया था और उन्हें कुछ पूछने का मौका भी नहीं मिला था, क्योंकि उन दोनों की हालत काफी खराब थी, खास तौर पर उस बच्चे की। हैदर उससे सारी तफसीलात लेकर इमरजेंसी रूम की तरफ चला आया। उसने एक नजर अंदर की तरफ डाली, जहां तमाम मरीज गहरी नींद में थे। रात के इस पहर सब वैसे ही सो रहे होते थे। एक तरफ वो बच्चा और एक लड़की करवट के बल लेटी उसे नजर आई। उसका चेहरा यहाँ से नजर नहीं आ रहा था। हैदर वहीं से मुड़ गया।
آج ان لوگوں کی نائٹ ڈیوٹی تھی۔ اس نے اپنے لیے کپ کافی منگوائی اور شاہزین کے بارے میں سوچنے لگا۔ اسی وقت اس کے موبائل پر مائرہ کی کال آنے لگی۔ مائرہ اس کی کلاس فیلو تھی اور دوسرے ہسپتال میں پریکٹس کرتی تھی۔ ڈاکٹر حیدر اور مائرہ کے بیچ کافی اچھی بنتی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے تھے۔ مائرہ کی کال دیکھ کر حیدر کے چہرے پر ایک مسکراہٹ بے ساختہ آن ٹھہری۔ اس نے فوراً سے اس کی کال پک کی اور اس سے بات کرنے لگا۔ اس سے بات کر کے اسے کافی اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ دوسری طرف شاہزین بستر پر لیٹا سو نہیں پا رہا تھا۔ اس کے روم میں ہی ایک طرف ایک بیڈ لگا ہوا تھا۔ بے چینی حد سے زیادہ تھی۔ جب اندر کی بے چینی کم نہ ہو سکی تو وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ باہر تیز بارش برس رہی تھی۔ وہاں کا موسم ایسا ہی تھا، کبھی بھی کسی بھی وقت بارش ہو جاتی تھی۔ موسم کب اپنے تیور بدل لے پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ یہ پہاڑی علاقہ تھا اور بہت ہی خوبصورت بنا ہوا تھا۔ اکثر یہاں پر لوگ سیر و تفریح کے لیے آتے رہتے تھے۔ ان کے ہاسپٹل کے علاوہ یہاں پر اور کوئی ہاسپٹل نہیں تھا، اس لیے ہر کوئی ایمرجنسی اور دیگر ضروریات کے لیے یہیں کا رخ کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنے پیشے سے ایماندار تھے اور کسی بھی طرح کا غلط کام نہیں کرتے تھے۔ یہاں کے لوگوں سے ڈاکٹر شاہزین اور ڈاکٹر حیدر دونوں کی بہت ہی اچھی جان پہچان تھی۔ تقریباً 2 سال ہو گئے تھے انہیں یہ ہاسپٹل چلاتے ہوئے۔ اس سے پہلے وہ لوگ لاہور میں رہتے تھے۔ اب بھی ان کی فیملی لاہور میں ہی رہ رہی تھی جہاں ان کا آبائی گھر تھا، لیکن وہ دونوں پچھلے 2 سال سے یہیں رہ رہے تھے۔ کبھی کبھی بیچ میں ملنے کے لیے گھر چلے جاتے تھے۔ یہیں پر ایک فلیٹ تھا، وہاں دونوں نے رہائش اختیار کر رکھی تھی۔ باہر برستی بارش کو دیکھ کر شاہزین کی آنکھوں کے سامنے اس کا ماضی کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ ٹھیک 5 سال پہلے جب وہ اور حیدر کالج کی کینٹین میں بیٹھے ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں مگن تھے، مائرہ بھی ایک طرف بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی۔ اسی وقت ان کے قریب ایک لڑکی آ کر ٹھہری۔ وہ شاید کسی اور کالج سے مائیگریٹ ہو کر آئی تھی، بالکل نئی لگ رہی تھی۔ حیدر کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی اور اس سے پوچھنے لگی، ہاسٹل کی طرف کون سا راستہ جاتا ہے؟ دراصل میں یہاں پر نئی آئی ہوں اور آج ہی میں نے ہاسٹل جوائن کیا ہے۔ ہاسٹل کا راستہ نہیں پتا، کائنڈلی آپ لوگ مجھے بتا دیں گے؟ شاہزین نے بے ساختہ اس کی آواز سن کر اپنا سر اٹھایا۔ اس لڑکی کی طرف دیکھ کر وہ کچھ پل کو رک سا گیا۔ حیدر اسے ہاسٹل کا راستہ بتا رہا تھا اور شاہزین پاگلوں کی طرح اسے دیکھ رہا تھا۔ یوں ہی بے خیالی میں اسے دیکھتے اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ حیدر اور مائرہ اس کی اس حرکت کو نوٹ کر چکے تھے۔ حیدر نے اس کا کندھا ہلایا اور کہا کہ کن خیالوں میں کھوئے ہوئے ہو، وہ لڑکی یہاں سے کب سے جا چکی ہے۔ اس کے ایسا کہنے پر شاہزین ایک دم سے گھبرا گیا اور کہنے لگا، نہیں، میں اس لڑکی کو تھوڑی ہی دیکھ رہا تھا، میں تو کچھ اور سوچ رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی خفت مٹانے کے لیے بات بدل دی اور مائرہ سے نوٹس کے بارے میں بات کرنے لگا۔ اس لڑکی میں کچھ تو ایسا تھا جس نے شاہزین کو ایک لمحے کے لیے ہی صحیح لیکن چونکا دیا تھا۔ ویسے وہ لڑکیوں میں کسی طرح کی کوئی دلچسپی نہیں لیتا تھا، اس کا سارا دھیان صرف اور صرف اپنی پڑھائی پر رہتا تھا۔ ان کا کالج ختم ہونے میں صرف اور صرف 2 سال باقی تھے۔ بہت سی لڑکیوں نے اس سے دوستی کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن کوئی بھی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ ان کے گروپ میں صرف اور صرف ایک ہی لڑکی تھی اور وہ تھی مائرہ۔ وہ ان دونوں کی کلاس فیلو ہونے کے ساتھ ساتھ دور کی رشتہ دار بھی تھی۔ پہلی بار کسی لڑکی نے شاہزین کی توجہ اپنی طرف کھینچی تھی، بعد میں کلاس کے دوران بھی بار بار اس کا چہرہ اس کے سامنے آ رہا تھا، اور جب وہ کلاس میں گیا تو اس نے پوری کلاس پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی تھی۔ انجانے میں ہی صحیح، لیکن وہ اس لڑکی کو دیکھنے کا منتظر تھا، مگر وہ اسے کلاس میں نظر نہیں آئی تھی۔ حیدر اس کی بے چینی نوٹ کر رہا تھا۔ 1-2 بار تو اس نے مسکراتے ہوئے اسے چھیڑنے کے لیے کہا کہ کیا ہوا، کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ لگتا ہے کوئی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا ہے، اتنے بے چین لگ رہے ہو۔ لیکن شاہزین نے اس کی بات کو ٹال دیا۔ وہ خود بھی اس بات کو قبول نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ اس لڑکی کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ اس کے سادہ سے حلیے نے اسے خاصا متاثر کیا تھا۔ اگلے 2 دن تک وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ پھر تھک ہار کر اس نے مائرہ سے ہی اس لڑکی کے بارے میں سوال کیا۔ پہلے تو مائرہ کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کسی لڑکی کے بارے میں پوچھ رہا ہے، اور وہ کافی حیران بھی ہوا کیونکہ وہ کبھی کسی لڑکی کے بارے میں سوال نہیں کرتا تھا۔ پھر اسے سمجھ آئی کہ وہ ہبہ نور کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔
اس نے کہا کہ وہ ابھی ابھی اس کالج میں آئی ہے، میری اس سے صرف 1 یا 2 بار ہی بات چیت ہوئی ہے، اس سے زیادہ نہیں، وہ کسی سے بات نہیں کرتی، لگتا ہے کسی گاؤں وغیرہ سے تعلق رکھتی ہے، پہلے کسی اور کالج میں پڑھتی تھی لیکن بعد میں اس نے یہاں پر ٹرانسفر کروا لیا، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے میں نہیں جانتی، بس اتنی ہی بات ہو سکی تھی، باقی تم خود اس سے پوچھ لینا اگر تمہیں کچھ جاننا ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ مائرہ سے جب حیدر کو یہ بات پتہ چلی تو وہ خوب چٹخارے لیتے ہوئے شاہزین کو چڑھانے لگا اور بولا، لگتا ہے اس لڑکی نے تمہیں چاروں شانے چت کر دیا ہے، جو تم ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہو اور اسے ہی ڈھونڈتے رہتے ہو۔ اگر ہماری کلاس کی فائزہ کو یہ بات پتہ چل گئی نا تو وہ کتنا ناراض ہوگی، تمہیں پتہ ہے اچھے سے، وہ اس لڑکی کو بھی پریشان کرنے لگ جائے گی۔ حیدر نے فائزہ کا حوالہ دیا جو ان کی کلاس فیلو ہونے کے ساتھ ساتھ کافی نک چڑی لڑکی تھی، لیکن شاہزین پر ایک لمبے عرصے سے مرتی تھی اور ہمیشہ اس کے آس پاس رہنے کی کوشش کرتی تھی۔ کسی امیر گھرانے سے تھی، اس لیے اس کے اندر غرور حد سے زیادہ تھا، مگر وہ جتنا اس کے قریب آنے کی کوشش کرتی تھی شاہزین اس سے اتنا ہی دور بھاگتا تھا۔ اسے اس طرح کی چپکنے والی لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں تھیں، اس لیے اس نے ہمیشہ اس کے اور اپنے بیچ ایک فاصلہ بنائے رکھا۔ وہ ہزار کوشش کرتی کہ کسی نہ کسی طرح سے شاہزین سے بات کر لے، لیکن شاہزین اسے منہ ہی نہیں لگاتا تھا۔ 1-2 بار تو اس نے اس کا نمبر حاصل کرنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن مائرہ اور حیدر نے اس کو نمبر دینے سے صاف منع کر دیا تھا۔ شاہزین کے ابو ایک بہت بڑے بزنس مین تھے، ان کا ارادہ تھا کہ جب ان کا بیٹا ڈاکٹر بن جائے گا تو وہ اسے ہسپتال بنا کر دیں گے۔ انہوں نے ہسپتال کا کام ابھی سے شروع کروا دیا تھا، ہر چیز بہت ہی اچھے سے کی جا رہی تھی۔ شاہزین بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ اپنے ہسپتال میں کام کرے۔ ان کے پیپرز ہونے میں کچھ ٹائم باقی تھا، اس لیے کالج میں بہت کم ہی اسٹوڈنٹس آ رہے تھے، لیکن شاہزین باقاعدگی سے آتا تھا۔ حیدر اور مائرہ نے گھر سے ہی تیاری کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ لوگ شاہزین کو بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ گروپ سٹڈیز کر لو، لیکن شاہزین نے انہیں منع کر دیا۔ وہ روزانہ اس ارادے سے کالج جاتا تھا کہ کہیں کسی دن ہبہ نور سے اس کا سامنا ہو جائے اور وہ اس سے بات کر لے۔ پتہ نہیں اس لڑکی کو لے کر اس کے اندر اتنی بے چینی کیوں تھی، وہ خود کو سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ جب بھی پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہمیشہ اس کا چہرہ اس کے سامنے آ جاتا تھا۔ اس نے اب تک اسے صرف اور صرف ایک بار دیکھا تھا، اس کے بعد اسے وہ کبھی بھی نظر نہیں آئی تھی۔ زیادہ ٹائم وہ اپنی سٹڈیز میں اتنا مصروف رہا کہ الگ سے اسے دیکھنے کے لیے وقت ہی نہ نکال پایا۔ اب جب وہ اپنی تیاری سے فری ہو گیا تو اس نے سوچا کیوں نہ میں اسے ڈھونڈنے کی مہم پر نکل جاؤں۔ بنا حیدر اور مائرہ کو کچھ بتائے وہ چپ چاپ کالج جانے لگا۔ حالانکہ حیدر جانتا تھا وہ کس لیے جا رہا ہے، لیکن اس نے اسے تنگ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ شاہزین اس بات سے واقف نہیں تھا کہ مائرہ اور حیدر ہبہ کو بہت ہی اچھے سے جانتے ہیں۔ ان دونوں کی ہبہ نور سے اچھی دوستی بھی ہو چکی تھی، لیکن ہبہ کبھی بھی شاہزین کے بارے میں بات نہیں کرتی تھی۔ ان دونوں نے زبردستی اس سے شاہزین کے بارے میں بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ دونوں ان معاملات میں نہیں پڑنا چاہتے تھے۔ شاہزین کالج میں آ کر چپ چاپ ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیوں پر بیٹھ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ ہبہ یہاں پر ضرور آئے گی۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد اسے دور سے وہ آتی نظر آئی۔ آج دوسری بار شاہزین اسے دیکھنے والا تھا۔ اسے دیکھ کر بے اختیار ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ یہ حرکت اس نے بالکل ہی بے اختیاری میں کی تھی، ورنہ وہ کسی کو اتنی اہمیت تو بالکل بھی نہیں دیتا تھا، اور اس لڑکی کے لیے وہ کھڑا ہو رہا تھا۔ اسے اپنے آپ پر حیرت ہوئی۔ بہرحال جیسے ہی ہبہ اس کے قریب آئی تو اسے یوں بیچ راستے میں کھڑے دیکھ کر حیران ہو گئی۔ اس نے ایک طرف سے گزرنے کی کوشش کی، لیکن شاہزین نے آگے آ کر اس کا راستہ روک دیا۔ پھر اس سے کہنے لگا، میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہبہ نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس لڑکے کے بارے میں تو ہر لڑکی کوئی نہ کوئی بات کرتی رہتی تھی، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ لڑکیوں کے پیچھے نہیں پڑتا۔ اس نے ہمیشہ اسے پڑھائی میں مشغول دیکھا تھا۔ وہ اتنا سنجیدہ نظر آتا تھا کہ کبھی ہبہ میں بھی ہمت نہ ہو سکی کہ اسے مخاطب کرے۔ وہ بس اس کے کزن اور اس کی دوست مائرہ کو جانتی تھی، لیکن وہ لوگ بھی شاہزین کا کوئی خاص ذکر نہیں کرتے تھے۔ اب یوں اسے بیچ راستے میں یوں اچانک دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ ہبہ کو لگا کہ اسے شاید کوئی غلطی ہو گئی ہے، اس لیے اس نے اس کا راستہ روکا ہے۔ اس لیے فوراً سے کہنے لگی، مجھے معاف کر دے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا،
جس کی وجہ سے آپ مجھ سے ناراض ہوں۔ اگر کچھ غلط ہوا ہے تو آپ مجھے بتا دیں۔ شاہزین یہ سن کر بے ساختہ مسکرا اٹھا اور کہنے لگا، نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں آپ سے دراصل کچھ اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ حقیقت تو یہ تھی کہ شاہزین کو بھی اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے کیا بات کرے، لیکن وہ اس سے دوستی کرنا چاہتا تھا اور اس سے بات آگے بڑھانا چاہتا تھا۔ ہبا سے اس نے کہا، آپ میرے ساتھ کینٹین کی طرف آ جائیں، وہیں بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ ہبا کچھ دیر اس کی طرف دیکھتی رہی اور پھر اس نے اس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے ساتھ چلتے چلتے اس نے کہا، آپ مجھے ہبا نہیں بلکہ نور بھی کہہ سکتے ہیں، بہت سے لوگ مجھے نور بلاتے ہیں اور مجھے یہ نام بہت پسند ہے۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرا اٹھا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، اب سے آپ کو میں صرف نور ہی کہوں گا۔ کینٹین پہنچ کر اس نے کولڈ ڈرنک اور سموسوں کا آرڈر دیا اور ایک طرف بیٹھ کر ہبا سے کہنے لگا، میں نے آپ کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے، آپ پڑھائی میں کافی اچھی ہیں، ویسے آپ یہاں پر نئی آئی ہیں، اگر کسی مدد کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیجیے گا، میں ضرور مدد کروں گا۔ نور نے اس کی بات سنی تو کہنے لگی، لیکن مجھے تو کچھ اور ہی لگتا ہے، پروفیسرز آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ پڑھائی میں شاید مجھ سے بھی بہت اچھے ہیں، ہمیشہ پروفیسرز نے آپ کی تعریف کی ہے، آپ کے اسائنمنٹس تو بہت ہی اچھے ہوتے ہیں، اگر مجھے آپ کی مدد کی ضرورت پڑی تو میں ضرور آپ کے پاس آؤں گی۔ وہ دونوں تھوڑی ہی دیر میں آپس میں گھل مل گئے اور ہنستے مسکراتے باتیں کرنے لگے۔ نور کو دل ہی دل میں اپنے اوپر حیرت ہو رہی تھی، وہ تو کسی سے بات کرنے میں بھی گھبراتی تھی اور اوپر سے وہ اس لڑکے سے اکیلی بیٹھی یہاں پر بات کر رہی تھی۔ اتنی ہمت نہ جانے مجھ میں کہاں سے آ گئی ہے، اس نے دل ہی دل میں خود کو مخاطب کیا۔ اس دن اس کے ساتھ شاہزین کا وقت بہت ہی اچھا گزرا تھا، کافی دیر تک انہوں نے اپنے آنے والے پیپرز کے بارے میں بھی بات کی۔ شاہزین گھر چلا گیا اور نور واپس ہاسٹل آ گئی۔ ہاسٹل میں آئی تو دیکھا اس کی روم میٹ بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی اسے اندر آتے دیکھا تو بولی، تمہارے گھر سے فون آیا ہوا ہے۔ وہ دونوں ایک ہی گاؤں کی تھی۔ نور نے فوراً سے فون اٹھایا تو اس کے بڑے بھائی کا فون تھا۔ تھوڑی دیر ان سے بات کرنے کے بعد وہ ایک طرف بیٹھ کر شاہزین کو یاد کرتے ہی مسکرانے لگی۔ فاریہ جو کہ اس کی روم میٹ تھی حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، آخر آج ایسا کیا ہوا ہے جو تمہاری مسکراہٹ تھم ہی نہیں رہی، جب سے آئی ہو مسکرائی جا رہی ہو، کچھ خاص ہوا ہے مجھے بھی بتاؤ۔ نور پہلے سوچتی رہی کہ میں اسے کچھ بتاؤں یا نہ بتاؤں، پھر اس نے اسے سب کچھ بتا دیا کہ ہماری کلاس کا سب سے ہینڈسم لڑکا اور سب سے ذہین لڑکا جس سے بات کرنے کے لیے لڑکیاں مرتی ہیں، اس نے خود آ کر مجھ سے بات کی، مجھے یقین نہیں آ رہا اور میں تو کسی سے بات تک نہیں کر پاتی ہوں، اور آج آرام سے اس کے ساتھ بیٹھ کر اتنا وقت گزار لیا، میں اتنی بولڈ کب سے ہو گئی ہوں۔ فاریہ نے اسے مسکراتے دیکھا تو کہنے لگی، اتنا کیوں سوچ رہی ہو، تم ہو ہی اتنی پیاری کہ کوئی بھی تمہیں نظر انداز کر ہی نہیں سکتا۔ ویسے شاہزین کے بارے میں نے جتنا سنا ہے تو وہ بہت ہی اکڑو انسان ہے، کسی بھی لڑکی کی طرف دیکھتا نہیں ہے۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ نور نے فوراً سے اس کی بات کاٹ دی اور کہا کہ وہ بالکل اکڑو نہیں ہے، بس تم اس کے بارے میں جانتی نہیں ہو، بہت ہی اچھا انسان ہے۔ فاریہ نے فوراً سے اس سے کہا، اچھا اب تم اس کی وکالت بھی کرنے لگ گئی ہو، اتنی بات بڑھ گئی ہے تم دونوں میں، کتنی تیز نکلی تم نور۔ نور نے شرما کر تکیہ اٹھا کر اسے دے مارا، پھر وہ کافی دیر تک بیٹھ کر شاہزین کو ہی سوچتی رہی۔ اگلے دن وہ دوبارہ سے شاہزین سے ملی اور پھر ان دونوں کی ملاقاتوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ یہ چیز مائرہ اور حیدر نے بھی نوٹ کی کہ وہ دونوں ایک دوسرے میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی لے رہے ہیں۔ کلاس کی لڑکیوں کو اس بارے میں علم ہو چکا تھا، ہر جگہ ان دونوں کے ہی قصے سنائے جا رہے تھے۔ فائزہ کے کانوں میں جب یہ بات پہنچی تو اسے شدید غصہ آیا اور اس نے سب کے سامنے نور کو بے عزت کیا اور کہا کہ کل کی لڑکی ہو تم، گاؤں سے آئی ہوئی ہو اور یہاں آ کر خوب تیزیاں دکھا رہی ہو، تمہارے اندر ہمت کیسے ہوئی اس سے دوستی کرنے کی۔ جب شاہزین کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے فائزہ کو خوب باتیں سنائی اور کہا کہ آئندہ تم نور سے بالکل بھی بدتمیزی سے بات نہیں کرو گی اور ابھی کے ابھی اس سے معافی مانگو۔ یہ سن کر فائزہ کا چہرہ اتر گیا، لیکن پھر شاہزین کے کہنے پر اس نے معافی مانگ لی۔
نور نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ فائزہ یوں سب کے سامنے اس کی اس طرح سے بھی بے عزتی کرے گی، اس لیے وہ کئی دن تک افسردہ رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے دل سے معافی نہیں مانگی ہے اور موقع آنے پر وہ اسے نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کرے گی۔ ان کے پیپرز ختم ہوئے تو سب نے کچھ دن چھٹیوں کا پلان کیا۔ حیدر، شاہزین اور مائرہ نے سوچا کہ کیوں نہ ہم کسی ٹرپ پر جائیں۔ شاہزین نے جب نور سے کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو تو نور گھبرا گئی اور کہا کہ میں کہیں بھی نہیں جا سکتی، میرے گھر والے اجازت نہیں دیں گے، ویسے بھی میرے بھائی مجھے لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ ان لوگوں کو یہ بات کافی عجیب لگی، لیکن نور کے کہنے پر وہ خاموش ہو گئے۔ حالانکہ نور کا بہت دل کر رہا تھا ان لوگوں کے ساتھ گھومنے کے لیے جائے، مگر وہ جانتی تھی اس کے گھر والے اسے اس کی اجازت بالکل بھی نہیں دیں گے۔ چھٹیوں کے بعد جب وہ واپس آئی تو دیکھا شاہزین اور مائرہ اور حیدر یہ تینوں ٹرپ سے واپس آ گئے تھے اور اسے ساری داستان سنا رہے تھے۔ ساتھ میں انہوں نے اپنی بہت سی تصاویر بھی بنائی تھی۔ وہ سب دیکھ کر نور بہت ہی خوش ہوئی، اس کا دل کیا کاش وہ بھی وہاں ہوتی۔ شاہزین جانتا تھا کہ وہ اداس ہو رہی ہے، تبھی اس کے پاس آیا اور کہا آج نہیں تو کل تم میرے ساتھ جاؤ گی، میں تمہیں تمہاری پسند کی ہر جگہ پر لے کر جاؤں گا، وعدہ کرتا ہوں تم سے۔ پہلی بار وہ اس طرح کا اظہار کر رہا تھا۔ نور کا دل بہت ہی تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ فوراً سے اس کے پاس سے اٹھ کر چلی گئی۔ ان کی اسٹڈیز کمپلیٹ ہوئی اور انہوں نے ہاؤس جاب شروع کی تھی تو سب کی جابس الگ الگ ہاسپٹلز میں لگ گئیں۔ دن ان کے ہاسپٹل میں ہی گزر جاتے تھے۔ ہاؤس جاب بہت زیادہ ٹف تھی کہ انہیں ایک دوسرے سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ انہی دنوں نور کے بھائی کا فون آیا اور اس نے کہا کہ تم ہاؤس جاب چھوڑو اور گاؤں واپس آؤ۔ نور کو سمجھ نہیں آیا کہ اچانک سے کیا ہو گیا ہے۔ پہلے ہی اسے پڑھائی کی بہت ہی مشکل سے اجازت ملی تھی۔ اس کے ماں باپ کی وفات کے بعد گھر کا نظام اس کی بھابھی کے ہاتھ میں تھا۔ وہ اسے آگے بڑھنے نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن اس نے اپنے بھائی کی منتیں کر کے پڑھائی کے لیے اجازت لی۔ اب یوں اچانک اسے واپس بلایا جا رہا تھا جب اس کا خواب پورا ہونے والا تھا۔ وہ ڈاکٹر بننے جا رہی تھی تو یوں اچانک اسے واپس بلا لیا گیا تھا۔ جب وہ گھر واپس گئی تو دیکھا کہ گھر میں کوئی مہمان آئے ہوئے تھے۔ وہ بھابھی کے ہی کوئی رشتے دار تھے۔ اس کے بھائی نے کہا کہ ہم تمہارا رشتہ طے کر رہے ہیں، فوراً سے کپڑے بدل کر آ جاؤ۔ اس کی بھابھی جہاں اس کی شادی کر رہی تھی وہ آدمی ایک شرابی جواری تھا، اس کے بارے میں پورے گاؤں میں مشہور تھا۔ وہ نور سے 20 سال بڑا اور پہلے ہی 3 شادیاں کر چکا تھا۔ پہلے بھی اس کی بیویاں اس کے ظلم کی وجہ سے اسے چھوڑ چکی تھیں اور اب وہ ہبہ نور سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس کی بھابھی نے کسی بھی طرح سے اس کے بھائی کو منا لیا۔ اس نے اپنے بھائی کو صاف منع کیا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ وہ جانتی تھی کہ نہ تو آگے اسے نوکری کی اجازت ملے گی اور نہ ہی اس کی زندگی میں کوئی خوشی آئے گی، بلکہ اس کی زندگی جہنم بن جائے گی۔ اس کے بھائی کو جب پتہ چلا کہ وہ انکار کر رہی ہے تو انہوں نے اس پر خوب غصہ کیا اور اس کی بھابھی نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ اس کا کوئی چکر چل رہا ہوگا، اس لیے اس نے انکار کیا ہے۔ ضرور شہر میں کوئی گل کھلائے ہوں گے۔ وہ یہ شادی صرف اور صرف جائیداد کی لالچ میں کر رہے تھے۔ وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ہبہ کے حصے میں جو جائیداد ہے وہ خاندان سے باہر جائے اور اس جائیداد کا بہت لالچ تھا۔ بات اتنی بڑھ گئی کہ ہبہ کے بھائی نے غصے میں اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ رات کا وقت ہو رہا تھا اور وہ بے وقت جارو مددگار تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے۔ تبھی اس نے ایک فیصلہ کیا اور بس سٹینڈ پر آ کر بس میں بیٹھ گئی۔ شہر پہنچی تو دیکھا صبح کا وقت ہونے والا تھا۔ اس نے فوراً سے شاہزین کو کال کی۔ اس وقت وہ ہاسپٹل نہیں جا سکتی تھی۔ شاہزین نے پہلی ہی بیل پر اس کا فون اٹھا لیا اور جب اسے پتا چلا کہ ہبہ شہر میں ہے تو وہ اسے لینے چلا آیا۔ اسے ساتھ لیے وہ اپنے گھر نہیں بلکہ مائرہ کے گھر آیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے گھر میں کوئی کچھ کہے یا غلط سمجھے، اس لیے اس نے مائرہ کے گھر میں جانے کا فیصلہ کیا۔ مائرہ ویسے بھی اکیلے رہتی تھی، اس کے ماں باپ باہر ملک میں رہ رہے تھے۔ رات کے پہر جب اس نے شاہزین اور ہبہ کو دیکھا تو پریشان ہو گئی، فوراً سے انہیں اندر لے کر گئی۔ شاہزین بھی کچھ نہیں جانتا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ ہبہ نے روتے روتے ساری بات بتائی تو وہ دونوں پریشان ہو گئے۔ اگلے دن شاہزین نے غصے میں اس کے بھائی کو کال کی اور انہیں خوب باتیں سنائی اور لالچی اور نہ جانے کیا کچھ کہا۔ اس کا بھائی بھی غصے میں آ گیا اور 2 دن بعد وہ لوگ شہر میں مائرہ کے گھر میں آئے، خوب تماشا بھی کیا۔ اس کی بھابھی کو صرف اس کی جائیداد کا لالچ تھا۔
جب شاہ زین نے کہا کہ اگر آپ کو جائیداد ہی چاہیے تو آپ اسے اپنے پاس رکھیں اور اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیں تو وہ دونوں فوراً ہی مان گئے۔ وہ جانتے تھے کہ شاہ زین بہت بڑے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ ہبا کو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ شاہ زین نے اپنے والدین کو ساری بات بتائی اور انہیں راضی کر کے لے آیا۔ فوراً ہی اس کا نکاح کر دیا گیا۔ ہبا کو وہ اپنے گھر لے کر آیا۔ اس نے ہبا کو کچھ ٹائم دیا سب کو قبول کرنے کے لیے۔ ویسے بھی ہبا اسے پسند کرتی تھی۔ دونوں نے اپنی نئی زندگی شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے والدین نے سوچا کہ ہم ایک بڑی تقریب میں اس کا ولیمہ کر دیں گے، لیکن اس سے پہلے ہی ان کی زندگی میں ایک طوفان آیا، ایک ایسا طوفان جس نے ہبا اور شاہ زین دونوں کی زندگی کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا تھا۔ اور اس طوفان کے پیچھے کی وجہ فائزہ تھی۔ یہ سب اسی کی مرضی سے ہوا تھا۔ ان دونوں کو اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ فائزہ نے اتنی پرانی بات کو اب تک اپنے دل سے لگائے رکھا ہے اور وہ ان سے بدلہ لینے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ ان دونوں کو تو لگا تھا کہ وہ یہ بات بھول چکی ہیں، بلکہ وہ خود بھی بھول چکے تھے اور اپنی زندگی میں مگن ہو گئے تھے۔ لیکن جس دن فائزہ کو اس بات کی خبر ہوئی کہ شاہ زین اور ہبا نور کی شادی ہو گئی ہے، اس دن اس نے اپنے دل میں لگی اس بدلے کی چنگاری کو ایک آگ میں بدل دیا تھا۔ وہ شاہ زین کو ہمیشہ اپنا مانتی تھی اور اسے خود سے دور نہیں جانے دے سکتی تھی، اور ہبا نور سے تو اسے شدید ترین حسد تھا۔ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ شاہ زین کی زندگی کا حصہ بنے۔ وہ اسے تباہ و برباد کر دینا چاہتی تھی۔ وہ اس کے لیے کسی حد تک بھی گر سکتی تھی۔ اس نے ایک ایسا منصوبہ ترتیب دیا جس کی وجہ سے ہبا اور شاہ زین دونوں ہی ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ ان کی ہاؤس جاب جب مکمل ہو چکی تھی، اس دوران شاہ زین کے پاپا ہاسپٹل بنوا رہے تھے، وہ بھی کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہاسپٹل جوائن کرنے سے پہلے ہم ایک ہنی مون منانے چلے جاتے ہیں۔ شاہ زین ہبا کو ہر جگہ پر گھمانا چاہتا تھا جو اسے پسند تھی۔ اس دوران فائزہ نے ان کے اوپر پوری طرح سے نظر رکھی ہوئی تھی۔ وہ ان کے ایک ایک لمحے کی خبر لیتی تھی۔ شاہ زین کے گھر میں جو ملازمت تھی، فائزہ نے اسے خرید لیا تھا۔ اسے منہ مانگے پیسے دیتی اور اس کے بدلے شاہ زین اور ہبا نور کی ہر خبر رکھتی۔ جب اسے پتا چلا کہ وہ دونوں ایک ہنی مون ٹرپ پر جا رہے ہیں تو اس کے دل میں آگ لگ گئی۔ اس نے ملازمت سے اس ٹرپ کی ساری معلومات حاصل کر لی۔ وہ لوگ گھر میں باتیں کرتے تھے تو ملازمہ کان لگا کر ان کی باتیں سن لیتی تھی۔ اس نے فائزہ کو بتا دیا کہ وہ لوگ کون سی جگہ پر جائیں گے اور کتنے دن تک وہاں رہیں گے۔ فائزہ تک جب یہ تمام خبریں پہنچی تو اس نے اپنے لیے الگ سے ایک ٹرپ کا انتظام کیا، ساتھ میں اپنے کزن کو بھی لیا۔ اس کا کزن عرفان جو ایک نمبر کا لفنگا اور آوارہ تھا، اس نے جب فائزہ کا منصوبہ سنا تو فوراً اس کے ساتھ جانے کو راضی ہو گیا۔ فائزہ اپنے منصوبے کے لیے اس کا استعمال کرنا چاہتی تھی اور پھر ہبا اور شاہ زین کو ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لیے دور کر دینا، یہی اس کا مقصد تھا۔ ایک بار اگر وہ دونوں ایک دوسرے سے بدگمان ہو جاتے تو فائزہ اپنے منصوبے میں مکمل طور پر کامیاب ہو جاتی۔ یوں ہبا نور سے اپنی بے عزتی کا بدلہ بھی پورا ہو جاتا اور شاہ زین کو بھی اس سے دور کر دیتی۔ دل ہی دل میں اپنے منصوبے کو سوچتے وہ خود کو داد دے رہی تھی کہ کتنا خوبصورت منصوبہ بنایا ہے اس نے۔ اپنی تیاریاں مکمل کی اور جس جہاز میں وہ دونوں جا رہے تھے اس نے بھی اسی جہاز کی ٹکٹ کروائی اور اس میں اپنے کزن کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس دوران اس کی نظر ہبا اور شاہ زین کے اوپر تھی۔ دونوں کو ایک دوسرے کے اتنے قریب دیکھ کر اسے شدید جلن محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس نے اپنے آپ پر ضبط رکھا۔ وہ صبر سے کام لینا چاہتی تھی۔ ہبا نور، تمہاری بربادی کے دن بہت ہی قریب ہیں، اس نے دل ہی دل میں خود سے کہا۔ وہ لوگ جس ہوٹل میں رکنے والے تھے وہیں پر اس نے اپنے لیے بھی کمرے کا بندوبست کروایا تھا۔ ایک کمرہ اس کے کزن کا اور دوسرا اس کا اپنا تھا۔ شاہ زین لوگوں کے کمرے سے بہت ہی قریب تھا، یوں وہ دونوں پر بہت ہی آسانی سے نظر رکھ سکتی تھی۔ جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو کافی رات ہو رہی تھی۔ کمرے میں جا کر شاہ زین اور ہبا نور تو کھانا کھا کر سو گئے۔ سفر کی وجہ سے وہ دونوں کافی تھکے ہوئے تھے، لیکن دوسرے کمرے میں موجود فائزہ اپنی آنکھوں میں حسد کی آگ جلائے جاگ رہی تھی۔ اسے اگلی رات کا انتظار تھا جب وہ اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کا ارادہ رکھتی تھی۔
اس سارے وقت میں وہ شاہزین اور ہبہ نور کی نظروں سے خود کو بچائے رہی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان دونوں سے کسی بھی طرح کا آمنا سامنا ہو اور وہ اس پر شک کریں، یوں اس کا منصوبہ خراب ہو سکتا تھا۔ اس لیے بہت ہی احتیاط سے کام لے رہی تھی۔ صبح ہوئی تو شاہزین ہبہ نور کو ساتھ لیے ناشتے کے لیے نیچے چلا آیا۔ ناشتے کے بعد اس نے اسے گھمانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی وہ دونوں گھومنے کے لیے باہر نکلے، فائزہ اپنے کزن کے ساتھ باہر آ گئی اور ایک فاصلے سے ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گئی۔ پورا دن ان کا پیچھا کیا اور جب واپس آئی تو اس نے اپنے کزن کو ایک بار پھر سے سارا منصوبہ سمجھایا اور اسے باہر بھیج دیا تاکہ جیسے ہی موقع ملے وہ اپنے منصوبے پر عمل درآمد کر سکے۔ خود بھی وہ بالکنی میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ یہاں پر رات ویسے بھی جلدی اتر جاتی تھی۔ ایسے میں ہوٹل کے گارڈن میں لگی ہوئی لائٹس کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ منظر کافی ہی خوبصورت اور خوفناک تھا۔ کل تو وہ لوگ جلدی آ کر سو گئے تھے، اس لیے ہبہ وہاں نہ جا سکی، اس لیے اس نے ابھی جانے کا ارادہ کیا۔ شاہزین کمرے سے باہر کسی کام سے گیا ہوا تھا۔ اس نے سوچا جب وہ آئے گا تو وہ اسے کال کر کے نیچے بلا لے گی۔ وہ فوراً سے نیچے گئی اور گارڈن میں لگے فوارے کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اسی وقت اسے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ بے اختیار مسکرا اٹھی۔ اسے لگا کہ شاہزین نے اوپر سے اسے دیکھ لیا ہوگا اور اس کے پاس آ گیا ہوگا۔ وہ چپ چاپ وہیں بیٹھی رہی اور مڑی نہیں۔ اس وقت وہ اس بات سے بالکل واقف نہیں تھی کہ اس کے بالکل پیچھے شاہزین نہیں بلکہ فائزہ کا کزن کھڑا تھا۔ فائزہ اوپر کھڑی اپنے کزن کو اشارے کر رہی تھی کہ اس کے اور قریب جاؤ۔ اسی وقت اس نے دیکھا کہ باہر گیٹ سے شاہزین اندر آ رہا ہے۔ اس نے اپنے کزن کو اشارہ کیا اور فوراً سے اس کے کزن نے ہبہ کو پیچھے سے پکڑ لیا۔ پہلے تو ہبہ کو لگا کہ یہ شاہزین ہی ہے، اس لیے کچھ نہیں بولا، لیکن اس وقت اسے احساس ہوا کہ یہ کسی اور کا لمس ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتی، شاہزین نے اسے اور فائزہ کے کزن کو اس طرح دیکھ لیا۔ اس کا دل چکنا چور ہو گیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے جو کچھ بھی دیکھا ہے وہ سچ ہے۔ وہ تیزی سے ہبہ کے پاس آیا اور اس لڑکے کو اس سے کھینچ کر دور کیا۔ ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا۔ ہبہ نے جیسے ہی شاہزین کو دیکھا اور پیچھے مڑ کر اس لڑکے کو دیکھا تو وہ پریشان ہو گئی۔ اس نے شاہزین کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ میں اسے نہیں جانتی ہوں، مجھے لگا کہ آپ ہیں، میرا یقین کریں، لیکن شاہزین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس لیے وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اوپر سے فائزہ کا وہ کزن کہہ رہا تھا یہ مجھے جانتی ہے اور اس نے ہی مجھے یہاں پر بلایا ہے، ورنہ مجھے کیسے پتا ہو سکتا ہے کہ یہ یہاں پر ہے۔ اس نے شاہزین کو اتنا الجھا دیا کہ شاہزین کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ دونوں کے بیچ اتنا زیادہ جھگڑا بڑھ گیا تھا کہ مجبوراً ہبہ کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ وہ رات کو روتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ اس نے اپنا سارا سامان بھی روم میں ہی رہنے دیا۔ شاہزین نے کچھ گھنٹوں بعد اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ اسے کہیں نہیں ملی۔ اسے اس بات کی پریشانی ہو رہی تھی کہ اس پہاڑی علاقے میں وہ کہاں پر ہوگی۔ اس علاقے کے بارے میں تو وہ کچھ جانتی بھی نہیں تھی۔ دوسری طرف ہبہ روتے روتے پاگلوں کی طرح جا رہی تھی۔ تبھی ایک بوڑھی عورت نے اسے اپنے گھر میں پناہ دی اور کہا کہ اس علاقے میں ایسے مت گھومو۔ اگلے دن اس کی مدد سے ہی وہ شہر واپس آئی۔ اس کے بعد ایک چھوٹے سے گھر میں رہ کر اور ایک چھوٹے سے اسپتال میں نوکری کرتے ہوئے اس نے اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ تبھی اسے پتا چلا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ اس کے بھائی لوگوں نے بھی اس سے ہر طرح کا رابطہ توڑ دیا تھا۔ جب سے اس کی شادی ہوئی تو انہوں نے اس سے کوئی بھی تعلق نہیں رکھا تھا۔ ہبہ نے خود ہی اپنے بچے کو پالنے کا فیصلہ کیا۔ سالوں گزر گئے اور اس نے کبھی بھی شاہزین کے بارے میں اپنے بچے کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ ایک دن وہ اسے گھمانے کے لیے اس علاقے میں لے آئی۔ اچانک سے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ یہاں پر اسے ایک ہی ہسپتال نظر آیا اور وہ ایمرجنسی میں اسے اس ہسپتال میں لائی اور جیسے ہی اس نے شاہزین کو وہاں دیکھا تو اس کی حالت خراب ہو گئی۔ شاہزین بھی ہبہ کو اپنے سامنے دیکھ کر بہت ہی حیران ہو گیا، لیکن جب اس نے اس کے ہاتھوں میں 6 سال کا بچہ دیکھا تو اسے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ بچے کی سرجری کے لیے فوراً سے اندر لے جایا گیا۔ سرجری شاہزین ہی کر رہا تھا۔ اسی وقت اس کی گردن صاف کرتے شاہزین کو وہاں پر ایک سرخ رنگ کا پیدائشی نشان نظر آیا۔ وہ نشان دیکھ کر شاہزین ایک دم سے حیران رہ گیا۔ اس نے فوراً سے اپنی گردن پر ہاتھ رکھا۔ بالکل ایسا ہی ایک نشان شاہزین کی گردن پر بھی تھا۔ چند لمحے لگے تھے اسے سب کچھ سمجھنے میں۔ ہبہ بھی زخمی تھی۔ اسے فوراً سے نرس نے ایمرجنسی روم میں ایڈمٹ کر لیا تھا۔
سرجری کر کے وہ سرجری روم سے باہر آیا تو اس کی حالت بہت خراب تھی۔ صبح تک ہبا اور اس کے بیٹے کو ہوش آ گیا تھا کیونکہ زخموں کی وجہ سے وہ بھی بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب وہ ہوش میں آئی تو اس نے اپنے سامنے حیدر کو بیٹھے دیکھا۔ حیدر کو رات اس ذیشان نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ اپنے سامنے حیدر کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ پھر اسے یاد آیا کہ اس نے رات کو شہزین کو بھی دیکھا تھا۔ اس وقت تو اپنا وہم سمجھا تھا لیکن اب اسے یقین ہو گیا تھا۔ جب شہزین اس کے پاس آیا اسے پتہ چلا کہ واقعے میں وہ اسی کا بیٹا ہے۔ اپنے بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر وہ خود کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ اس نے ہبا سے رو رو کر معافی مانگی کیونکہ کچھ عرصے بعد ہی اسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ سب فائزہ کی ہی سازش تھی۔ اتنے سال دونوں نے ایک دوسرے سے دوری میں گزارے تھے۔ اب وہ ہبا اور اپنے بچوں کو ساتھ گھر لے جانا چاہتا تھا۔ ہبا نے اسے معاف کر دیا اور مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔